खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उठे उसके छठे बाब की पहली 15 आयत। एक दिन यसू जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यसू पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यसू ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फेलबूस से कहा कि हम कहाँ से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूँ। फेलबूस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस न होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के पास के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए काफ़ी क्या है, लोगों के लिए क्या है। तब यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी, चुनाचे वो बैठ गए। तकरीबन 5000 मर्द। और यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर को चाहते थे। और जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ ज़िया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रही थी 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यीशु ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। यीशु ने ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आए और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मुझसे मेरे अज़ीज़ों, हम पिछले चंद इतवारों से मुक़द्दस मरकस के मुताबिक अंजील सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब 17वें इतवार की इबादत में शामिल है। दौरान साल के 17वें इतवार की लतूरिया मना रहे हैं, और इसमें आज हमने यूहन्ना अंजील नवीस के मुताबिक अंजील मुक़द्दस पढ़ी है, और ये तकरीबन 5 हफ्तों तक ये अंजील चलेगी। लतूरिया कलाम का आज मौजू अगर देखें तो वो यही है कि जितना हम देंगे उतना दुगना होकर हमारे पास लौटेगा। इस पर ज़रा गौर व ख़ौस करेंगे, लेकिन आज की अंजील मुक़द्दस के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूँ। यूहन्ना अंजील नवीस जो है ये यीशु का प्यारा शागिर्द है।
اس نے یہ انجیل مقدس بھی لکھی اور خطوط بھی لکھے ہیں اور جو ہے مکاشفہ کی کتاب، یہ تحریریں اس نے لکھی ہیں۔ لیکن ان کی ایک تحریر میں سے یہ خاص تحریر جو آج انجیل مقدس ہم نے پڑھی ہے یہ ہے، اور اس انجیل مقدس کا نشان جو ہے وہ عقاب ہے، شاہین۔ اور عقاب جو ہے، شاہین جو ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں پر پرواز کرتا ہے، وہ آسمانوں میں اڑتا ہے، اور اس کا ایک یہ نشان ہونے سے مراد ہے کہ یہ انجیل نویس جو ہے یہ آسمان کی بات کرتا ہے، اور آسمان میں کیا ہے؟ خدا ہے۔ اس لیے وہ اپنی انجیل کا آغاز بھی اس آیت سے کرتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا، وہی کلمہ متجسد ہوا آسمان سے۔ ابتدا یہ خدا کی باتیں کرتا ہے، عالم بالا کی باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کی علامت جو ہے وہ عقاب اور شاہین ہے، اور جو بلندیوں میں پرواز کرتا ہے اور یہ بلندی کی آسمانی باتیں کرتا ہے۔ اور آج بھی یہ جو معجزہ پڑھا گیا ہے یہ اسی بات کی ایک اکائی ہے، علامت ہے، نشان ہے، جس کی طرف یہ ہماری توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہے۔ انجیل مقدس بامطابق یوحنا کی انجیل جو ہے یہ پاک یوکرست کی انجیل کہلاتی ہے، اگرچہ کہ اس میں پاک یوکرست کے ساکرامنٹ کی تقرری کا وہ خاص حوالہ ہے ہی نہیں، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ پاک یوکرست کی انجیل کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں یوحنا انجیل نویس نے بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ یوکرست کی الوہیت کو بیان کیا ہے کہ یوکرست ہے کیا؟ یوکرست کیا ہے؟ مسیح خداوند کا بدن اور خون۔ اس لیے کیونکہ اس نے بڑی مستند تعلیم دی ہے ان ابواب میں، خاص طور پر جس میں 6واں باب ہم نے پڑھا ہے، اور یہ معجزہ جو ہے یہ پاک یوکرست کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ یوحنا انجیل نویس کبھی بھی اپنی تحریروں میں لفظ معجزہ استعمال نہیں کرتا، لفظ جو معجزہ ہے وہ یہ استعمال نہیں کرتا، وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ کرشمہ، کرشمے۔ جیسے آج کے انجیل اقتباس کی پہلی آیت میں یہی لکھا ہے کہ اس نے لوگوں نے بہت سے کرشمے دیکھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے۔ کرشمے کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے سائن، نشان۔ جیسے اگر ہم سفر کے لیے روانہ ہو تو وہاں سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈز، اور سائن بورڈز جو ہے وہ ہماری منزل نہیں ہوتے بلکہ وہ منزل کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ موٹر وے پہ چلے جائیں، جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، یہاں تک کہ اپنے فیروزپور روڈ پر چلیں تو اس میں بھی سائن بورڈز لگے ہیں کہ نصیر آباد کا یہ سٹاپ ہے، آپ اس طرف آ سکتے ہیں۔ تو یہ سائن بورڈز ہماری جو منزل نہیں ہے، اس لیے کرشمے یا معجزات اہم ہیں لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل یہ معجزے نہیں ہیں، کرشمے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اگرچہ کہ یہ اہم ہے جو یسوع نے کرشمے دکھائے، اور جو کرشمے خداوند یسوع مسیح اپنے مقدسین اور ان وفادار لوگوں کے ذریعے جو واقعی کلام پر عمل کرتے ہیں، جو واقعی روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں اور ان کی مناجات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ معجزے میں نے کہا اہم ہیں لیکن وہ ہماری منزل نہیں ہے۔ منزل ہماری
پاک یوکرست ہے. اور پاک یوکرست کیا ہے؟ مسیح خداوند کا بدن اور خون. پاک یوکرست میں موجود کون ہے؟ مسیح خداوند. یہ کرشمہ جو آج دکھایا گیا انجیل مقدس میں، یہ بھی کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یسوع کی طرف، یوکرستی خداوند کی طرف، جو پاک یوکرست میں اپنے آپ کو سمو کر ہمیں پیش کر دیتا ہے کہ لو میرا بدن، لو میرا خون جو تمہارے لیے دیا جائے گا. یہ کرشمے جو ہے یہ ہمیں یسوع کی طرف لے کر جاتی ہے. سارے معجزہ پاک یوکرست ہمیں یسوع ملتا ہے. تو اس لیے یہ معجزہ جو ہے جو آج دکھایا گیا ہے، سیر کیا گیا ہے، جس کا پیش نشان جو ہے پہلی تلاوت میں بھی ہم نے معجزہ سنا کہ وہ کیسے برکت دے کر انہیں روٹیاں دیتا ہے اور وہ سیر ہوتے ہیں. یہ بھی معجزہ جو پرانے عہد نامے کا وہ یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے. جو روٹی آسمان سے اتری ہے وہ میرا بدن ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، یسوع کی طرف، یسوع کے ساتھ. اس لیے مسیح خداوند کا بدن جو ہے ہمارے لیے زندگی کی علامت ہے، ہمارے لیے اتحاد کی علامت ہے. اسی سے ہم یسوع کا اسراری بدن بنتے ہیں. کلیسیا جو ہے یسوع کا اسراری بدن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح خداوند کے بدن اور خون میں سے کھاتے اور پیتے ہیں. کیونکہ ایک ہی روٹی میں سے ہم کھاتے ہیں اور ایک ہی پیالے میں سے ہم پیتے ہیں. تو ہم اس لحاظ سے ایک ہو جاتے ہیں جو دوسری تلاوت میں ایک ہی ایمان، اتحاد اور زندگی، ایک ہی روٹی، سب کچھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ہم اتحاد میں بڑھتے ہیں. اتحاد کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. اتحاد کس کے ساتھ؟ کلیسیا کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں ہم بڑھتے ہیں. تو یہ معجزات، یہ معجزے جو ہمیں اس طرف اشارہ کرتے ہیں. اور اس وقت 5000 مرد حضرات تھے جنہیں یسوع نے سیر کیا. اور سیر کیسے کیا؟ یہ معجزہ، یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ اس میں بہت ضروری بات ہے جو میں نے پہلے کہا کہ جتنا ہم دیں گے اس سے زیادہ دگنا ہو کر ہماری طرف لوٹے گا. آج کی انجیل مقدس میں ہمارے لیے ایک نمونہ جو پیش کرتا ہے وہ ہے وہ چھوٹا بچہ. چھوٹا بچہ جو پطرس اور اندریاس کی نظر میں آتا ہے اور وہ یسوع کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. اور وہ بچے نے پیش کی یسوع کو. گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں کہ میں کیا بیابان میں کھاؤں گا. اپنا جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے یسوع کے آگے رکھ دیا اور یسوع نے برکت دی. اور وہ اتنی وافر مقدار میں ہو گیا کہ 5000 مرد حضرات تھے. 5000 مرد حضرات. اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہے کہ خواتین بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے. وہ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ صرف 5000 مرد حضرات تھے. اور ان 5000 میں سے اگر ہم کہیں کہ 4000 شادی شدہ تھے تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی آئے ہوں گے اور کچھ اولاد کے ساتھ بھی آئے ہوں گے. تو کتنی تعداد بن سکتی ہے کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے اتنے کثیر تعداد سے جو لوگوں کو سیر کیا ہے. اس بچے نے جو پیش کیا اس کو خدا نے دگنا کر دیا، بلکہ 100 گنا کر دیا. اور ان 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے لوگ جو ہیں سیر ہوتے ہیں. یہ ہے خدا کی برکت، یہ خدا کا جلال. جب خدا کے حضور پیش کرتے ہیں تو کتنی ہمیں برکات ملتی ہیں. اسی میں میرے عزیزو ہم سب کے لیے آج یہاں پیغام ہے کہ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں خدا کے حضور. خدا کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی تو ہم نے نہیں بنایا اس دنیا میں. سلیمان بادشاہ نے کہا میں تیرے لیے گھر بناؤں گا. اس نے کہا کہاں بنائے گا؟
آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چونکی ہے۔ سب کچھ جو پیدا کیا اس کا دیا ہوا، شکل و شبیہ، جسم وجود، یہاں تک کہ روح جو ہم میں ہے وہ بھی اس کی ہے، تو ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ آج اس پر سوچنا چاہیے۔ اس بچے نے فراخ دلی کے ساتھ اپنا جو ہے ہدیہ یسوع کے حضور پیش کیا، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ یہ معجزہ پاک یوکرس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پاک یوکرس کے ذریعے سے ہم ایک بن جاتے ہیں، اتحاد میں ایک بن جاتے ہیں، یسوع میں ایک بن جاتے ہیں۔ جب اس کا بدن کھاتے ہیں، اس کا خون پیتے ہیں، تو ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اس یکدلی میں اور ایکتا میں، اس ہم آہنگی میں ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کلام مقدس ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یہ بچہ ہمیں یہ نمونہ پیش کرتا ہے کہ ہم خدا کے حضور کیا پیش کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو ہم سے کیا توقعات ہے؟ دور حاضرہ میں یسوع ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم اپنا وقت اسے دیں۔ بہت بزی لوگ ہیں ہم، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے اسی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بہت بزی لوگ ہیں۔ کیا یسوع کو چاہیے؟ وقت۔ کیا یسوع کو چاہیے؟ ہماری سچی محبت جو اس کے لیے۔ کیا یسوع کو چاہیے؟ ہماری خوبیاں جو خدا نے ہمیں ٹیلنٹس دیے ہیں ان کو بروئے کار لانا ہے، یہ یسوع کو چاہیے اس کی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر میں اچھا گا سکتا ہوں، اگر میں اچھا پڑھ سکتا ہوں، اگر میں خدمت اچھی کر سکتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، اپنی خوبیوں کو پیش کرنا چاہیے۔ اور میں سچ کہتا ہوں، جب ہم اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کریں گے، خدا ہمیں اور برکات سے نوازے گا، اور ہمیں نکھار دے گا، اور ہمیں بہتر کر دے گا، اور ہمیں اچھا کر دے گا، ہمیں پاک کر دے گا، ہمیں جلالی بنا دے گا جب ہم اس کے پاس آئیں گے۔ ہمیں اور کثیر تعداد سے فضائل حاصل ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو یسوع کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یسوع کو آپ چاہیے، مجھے چاہیے، آپ اور میں یسوع کو چاہیے۔ وہ ہمیں چاہتا ہے، ہاں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، ہم اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ذریعے اس کا کلام، اس کی انجیل اور اس کی بادشاہ جو ہے دنیا میں قائم ہو۔ اس لیے اسے اور کچھ نہیں، ہمارا وقت، ہماری محبت اور ہمارا ساتھ چاہیے۔ اسے ہماری زبان چاہیے، اسے ہمارے ہاتھ چاہیے، اسے ہمارے پاؤں چاہیے، اسے ہمارا وجود چاہیے، ہماری روح چاہیے، جس میں اس کا کلام جڑ پکڑے اور 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا پھل لائے۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر سکتے ہیں؟ بہت ساری مثالیں، ایک ہی مثال آج دوں گا۔ مدر ٹریزا، جب خدا نے اسے بلایا تو اس نے قدم بڑھایا، کانوینٹ سے باہر نکلی اور غریب بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ غریب بھوکے بچوں کو کھانا جن کا کوئی بھی نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ وہ گیلی جگہ پر اسٹک کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ لکھ کر بچوں کو پڑھاتی تھی۔ وہاں سے اس نے اس کا آغاز کیا، اور آج 100 سے زیادہ بلکہ 200 ممالک میں ان کی سسٹر صاحبات اور بہت سارے والنٹریز جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کیسا بڑھایا ہے اس نے جب اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے،
خدا ہمارے ذریعے بہت سارے جو ہے کام کرے گا، بہت سے کرشمے دکھائے گا جب ہم اس کے حضور پیش کریں، اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے۔ کرشمے جو ہیں وہ ہمیں یسوع کے پاس لاتے ہیں، اور یسوع ہمیں پاک یوکرس کے ذریعے اپنا آپ سونپتا ہے۔ سارے کرشموں کے بعد پیچھے بھاگ رہے ہیں، معجزات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ہمیں یسوع کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے۔ کرشمے ہماری منزل نہیں۔ دنیا کا سب سے عظیم ترین معجزہ جو ہے وہ پاک الطار پر ہوتا ہے، جب سادہ روٹی اور میں روح القدس کے نازول سے مسیح خداوند کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں یسوع اپنے آپ کو ہمیں پیش کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی اگر ہم ایمان میں مضبوط نہیں ہوئے، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود اگر ہم اپنے ایمان میں ثابت قدم ہو کر یسوع کو قبول نہیں کرتے، اسے پیار نہیں کرتے، اس سے سیر نہیں ہوتے، تو کیا فائدہ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ پاک شراکت دینے کے بعد، آخری برکت دینے کے بعد بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، پادری جی دعا کرو۔ میں کہتا ہوں میں یسوع سے بڑا نہیں، آپ نے تو یسوع کو حاصل کیا، ایمان رکھو۔ پاک شراکت میں یسوع کو حاصل کیا، میں اس سے بڑا نہیں ہوں۔ اس پر ایمان رکھو، وہ شفا دے گا۔ وہ تو کہہ دیتے میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ ہم نے تو یسوع کو حاصل کیا، ہم نے اسے اپنے وجود میں لیا پاک یوکرس کی صورت میں۔ یہ آج کا معجزہ ہمیں یوکرس کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آئے ہم پورے ایمان کے ساتھ پاک یوکرس کی روحانیت کو سمجھیں۔ آپ فراخ دلی کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں، پورے ایمان کے ساتھ یسوع کے ساتھ چلیں، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں اور اپنے اچھے اعمال سے یہ ثابت کریں کہ در حقیقت ہم اس کے پیروکار ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں۔ آئیں ان باتوں پر غور و خوض کریں اور اپنے آپ کو کلی طور پر خدا کے سپرد کریں، ساکرامنٹس کے سپرد کریں اور خدا کے حضور سر نگو رہیں اور شکر گزاری کریں ہر لمحہ ہر جگہ، کیونکہ یہی ہم میں مسیح خداوند کی کے ذریعے سے ہمارے آسمانی باپ کی مرضی ہے۔ تسلونیکیوں کے نام خط، پہلا تسلونیکیوں کے نام خط اس کے 5ویں باب میں بیان ہے کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ کی یہی مرضی ہے۔ ہاں شکر گزاری کریں اور اپنے آپ کو سچے دل سے خدا کے حضور پیش کریں اور اس کی مرضی کو پورا کریں۔